शेख आफ्ताब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, मैं लूंगा यहाँ पे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ, जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं। खुशामदीद कहते हैं दानियाल साहब आपको हम। दानियाल साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं मौजूदा निज़ाम के हवाले से, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी एक अंगारे की तरह, जिस तरह बिलावल साहब ने कल तकरीर की, हुकूमत इत्तेहाद छोड़ने की बात की, आपको क्या नजर आता है, ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? जी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को डे वन से काफ़ी मसले मसाइल थे इस अलायंस में। और शायद अगर आपको याद हो तो उस वक्त पीपल्स पार्टी खुद ये कोशिश कर रही थी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की, क्योंकि नंबर्स गेम उस अलायंस के हक में जाती थी। लेकिन यकलख्त एक जीडीए ने बहुत बड़ा जलसा किया इंटीरियर सिंध में, और उसके बाद जल्दी पता चला कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बना रही है। तो ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। पहले सोचा गया था कि बजट के बाद ये ज्वाइन कर लेंगे कैबिनेट को, तो एक बजट आके चला गया, फिर दूसरा बजट अब आने को है, तब भी नहीं वो ज्वाइन कर सके। तो अब ये सूरत हाल है कि अब पॉलिसीज़ के ऊपर खुली तनकीद होनी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि हम आगे चल रहे हैं, ये पहले ही गवर्नमेंट को बहुत परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी। दो महकमे जो कि अकेले, और आपके प्रोग्राम पे भी मुतादिद बार मैंने ये मेंशन किया है, पाकिस्तान को डुबोने के लिए काफ़ी हैं। वो एक है एफबीआर, क्योंकि हम और कर्ज नहीं ले सकते, अब सिर्फ हमारा रिलायंस जो है वो होली सोली एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन से है, क्योंकि पाकिस्तान में डोमेस्टिकली हम कर्जा मुकम्मल ले चुके हैं, बाहर का मुल्क कोई हमें देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ नए को पुराना करना है, वो भी मिन समादज करके अगर कर दें तो, अगर ना करवाने के लिए उसका भी कोई नहीं। तो अब ये है कि एफबीआर तो ठीक नहीं हो पाया, और मैं पीडीएम गवर्नमेंट से ये चीखता चलाता रहा हूँ कि इंसेंटिव्स बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल करें। आपने आके सारे सीनियर लोग निकलवा दिए, फिर आपने फाइनली चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, फिर आपने जाके लाहौर में जूनियर्स को तमगे बांट दिए, फिर आप वापस आए, फिर आपको ख्याल नहीं आया कि क्या होना है, फिर आपने दोबारा से एक दफ़ा सीनियर्स को निकाल दिया। यानी ऊत पतंग किस्म की जो है ना पॉलिसियाँ करते रहे, 1.5-2 साल आपने ज़ाया कर दिए। और अब आके कल आपने अनाउंस किया कि जी हम इंसेंटिव्स पैकेज दे रहे हैं और वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रिवॉर्ड सिस्टम होगा और उसके ज़रिए हम चलेंगे। तो आप 2 साल पहले मेरी बात मान लेते। मैंने एक दफ़ा तो नहीं, चीखें मार मार के प्राइम मिनिस्टर को, मैंने खुद जब मैं अस्पताल में था मैंने उनको कहा था कि पाकिस्तान को बचा ले। लेकिन अजीब ये तमाशा है, और ये जो एक सर्विस है जिनको ये इन्होंने अपनी बगल में रखा हुआ है, जिसमें आहा चीमा साहब हैं, एक तोकीर शाह साहब हैं, कुछ और लोग हैं, वो इनको असल में गाइड करते हैं। तो जिस दिन सियासी लीडरान को भरोसा करना पड़ जाए अपनी विजन देने के लिए इंतज़ामिया पे, उस दिन तो काम फारक है, क्योंकि इंतज़ामिया तो इस काम के लिए डिज़ाइन ही नहीं है कि वो विजन देती फिरे। असल में इनके पास विजन कोई नहीं है। और आप दूसरा महकमा जो है शोबा है वो बिजली है। आप देख लें, ये इनको PMLN नहीं PMLC कहना चाहिए, यानी C फॉर चेपी, क्योंकि ये 2-2 महीने की चेपियाँ लगाते रहे। पहले हमें पता चला जी 50 फ़ोन उठाएं तो बेल चलती, 50 अरब रुपए का मैंने पैकेज दिया है 2 महीने का, वो IMF ने मना कर दिया। फिर भतीजी ने 45 अरब उस आग में झोंक दिए, जो कि एक्चुअली कलेक्शन के जरिए हमें वापस मिलने थे, वो मजीद देने पड़ गए, और वो भी 2 महीने चला। उसके बाद सर्दियों का पैकेज 2 महीने का। अब आके अक्टूबर से रोका हुआ है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होता है। अभी भी जो रिलीफ 3 महीने का नहीं, एक मिनट ठहरे। और अभी जो 10 रुपए एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं, ये जो PDL को 10 रुपए बढ़ाया उन्होंने, और जो एक्चुअली कम होना था वो उनको दे के कह रहे गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, यानी उनकी जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डाल के। अगर आपको कोई ऐसे ईदी दे, आप उस अंकल को कैसा समझेंगे, आप उस बड़े को कैसा समझेंगे कि ये कैसा फ्रॉडी अंकल है यार, इसने देखे मेरी जेब से ईदी निकाल के दूसरी में डाल के कह दिया गिफ्ट है। किस चीज का गिफ्ट है भाई? पैसे तो हमारे हैं। गिफ्ट इस चीज का आपकी फेलियर की वजह से ये कमी नहीं हुई है, और उसको आप गिफ्ट में तब्दील करके। आपका इशारा पेट्रोलियम लेवी की जानिब है, जो इन्होंने कहा कि जी हम कम। बिल्कुल, वो सिर्फ नहीं है, और अभी फिर क्योंकि रास्ता आसान है, जो हल्के इन्होंने बचाने हैं, जो पहले दिन से मैं कह रहे हैं जी ताजर दोस्त ऐप, ताजर दोस्त ऐप, ताजर दोस्त है, कान पक के सुन के ताजर दोस्त टेक्नोलॉजी है जी, डिजिटल है जी, फलाना है जी, ऐप है, इस तरह लोगों ने साइन अप कर देना है। और हम आए इसलिए हैं क्योंकि हमारा ये हल्का है, तो ये टैक्स देंगे और पाकिस्तान को खुशहाल कर देंगे। वो ताजर दोस्त ऐप ही भाग गया, चलो वही खत्म हो गया, कहानी खत्म। और बजाय के नहीं, एक मिनट है, बजाय के उन हलकों के ऊपर ये इन्हिसार करते जो कि वैसे ही मालदार गिने जाते हैं, निस्बतन सोसाइटी में बहुत ज्यादा वेल ऑफ है। बिल्कुल, वो गरीबों के ऊपर जो बेचारा होंडा 70 में पेट्रोल डलवाता है 150 का, उसके ऊपर 10-15 रुपए और डाल दिए, यानी 18 रुपए और डाल दिए। और ये गैर कानूनी है, क्योंकि इन्होंने रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस निकाल के 70 इसकी लिमिट थी, उस पर ये पहले ही थे,
اب اس کو 78 کرنے کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کی اور کہہ دیا کہ جناب یہ اس کیپ سے ایکسیڈ کیا، لیکن کیا یہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق کیا گیا ہے؟ نہیں، آئی ایم ایف کی شرائط کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے. آئی ایم ایف نے تو ان کو ایسی مطلب چھوٹ دی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے 620 ارب روپے ان کا ہدف جو ہے وہ کم کر دیا. 620 ارب. اس میں سے بھی جو انہوں نے پیسے جمع کرنے تھے ان 3 حلقوں سے، جس میں ایگریکلچر اور یہ ریل اسٹیٹ اور یہ تاجر جو ہیں، وہ سارے معاف کر دیے. باقی جو مڈل کلاس کی چمڑی ادھیڑی ہے اس سے ان سے زیادہ پیسے لے لیے، اور اوپر غریبوں سے یہ 18 روپے جو ہے پیٹرول لیوی میں لے لے اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کو گفٹ دے دی ہے. یعنی اپنے آپ کو بچاتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے کو ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں. اور شروع میں بات کیا ہوئی تھی؟ شروع میں پہلے دن بات یہ ہوئی تھی جو طے ہوئی تھی کہ جی ہم آپ کو ٹیکس ضرور لگا رہے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بھی پتھر پہ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے اور ہم یہ اخراجات کم کریں گے جو حکومت کے ہیں. اپنی تنخواہ آپ مجھے بتائیں، جو بلاول صاحب کہتے تھے کہ میں یہ محکمے بند کر کے جو صوبائی طرز کے ہیں جو کہ ڈیولوشن کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے جانے تھے، ان کو بند کر کے میں 600 ارب روپے جو ہے بچاؤں گا اور 600 ارب روپے میں غریبوں پہ لگاؤں گا. 600 ارب تو درکنار، یہ 6 روپے بھی بتا سکتے ہیں جو انہوں نے کمی کی ہے. انہوں نے تو اور بجٹ بڑھا دیا ہے، اور سارے پیسے کہاں سے نکالے؟ ڈیولپمنٹ سائڈ سے. یعنی جو عوام کے اوپر لگنا تھا وہ وہاں سے لے لیا، اور جو امیروں سے لینا تھا وہ غریبوں سے لے لیا. ان کو دونوں طرف سے چپیڑے مار کے تو آگے کیا کہ چلیں بھاگیں یہاں سے. یہ آپ کی حکومت ہے اور ہمیں بتا رہے جی ہم نے گفٹ دیا ہے. وہ خدا خوفی ہوتی ہے یار. تو یہ جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی، ان منرل اینڈ مائنز کی بات کی جائے یا اوورسیز کی بات کی جائے، ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور ہم اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. تمام اپنی حکومت کے حوالے سے بات کیا کریں یا پھر اپنی ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف کو دیتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کیا اس کو مزید اسی طرح چلایا جاتا رہے گا؟ جی، مائنز اینڈ منرلز کی جو کوشش ہے وہ بذات خود تو بہت اچھی کوشش ہے. نئے اگر انویسٹمنٹ کی ایونیوز ڈیولپ ہو رہی ہیں ملک میں اور نئی سرمایہ کاری میں سے جو آمدن حاصل ہوگی اس میں سے ظاہری بات ہے پاکستان کو بھی حصہ ملے گا، اور اس میں سے انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آئی اس سے نوکریوں کے مواقع فراہم ہوں گے. بہت پہیہ چلنے کا اس میں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ماضی جو ہے بہت تلخ ہے اس معاملے میں. یعنی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے تو ہم مقدمات ہارے ہیں بلینز آف ڈالرز. بارہ گولڈ والا بھی آپ کے سامنے، اور وہ بڑی مشکل سے آ کے منت سماجت کر کے تو ہم نے واپس ٹریک پہ لائے ان چیزوں کو. تو یہ جب بھی اب تھوڑے سے کوئی 4 آنے کہیں سے آتے ہیں تو ہم بڑی بڑی جو ہے نا ہماری آنکھیں جو ہے نا ماتھے پہ آ جاتی ہیں. جوڈیشری کے بھی، دوسرے لوگوں کے، وہ سمر مبارک مان صاحب تھے، انہوں نے جا کے وہاں پر کہا تھا جی ہم سارا انٹرنلی کر لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا پھر کہ آپ پاکستان کی ساکھ کو انٹرنیشنل سطح پر تباہ کر دیں اور ایکسپیکٹ کریں اگلی دفعہ غلطی کر کے کہ اب دوبارہ وہ جو ہے نا غلطی ہماری برداشت کریں گے اور دوبارہ ان کو بلائیں کہ دوبارہ سرمایہ کاری کرے. یہ ایک آدھ دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کی پرسنالٹی پہچان لیتی ہے دنیا کہ یہ کس قسم کا ملک ہے. تو اب اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے آپ کو سالوں سال لگنے ہیں. پاکستان کے پاس سالوں سال نہیں ہے. آرمی چیف صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی یہ اوورسیز پاکستانی کانفرنس میں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان شیل رائز، اور the only question is how quick and how fast. اب کوئک اینڈ فاسٹ کو اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، یہاں پاکستان مسلم لیگ سی کہہ لیں جو میں نے نیا نام رکھا ہے، تو وہ بالکل کھڈ میں چلے گی. میں نہیں کہہ رہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ 3.5% نہیں، یہ 2.5% کر لیں اس سال گروتھ تو بہت بڑی بات ہے. جبکہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارے سارے پڑوس ملک کرائسس میں ہیں، افغانستان میں 20 سال جنگ لئی، سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا، بنگلہ دیش میں پوری حکومت ہی اڑ گئی، ان کا پورا سیاسی نظام ہی تباہ ہو گیا. تو وہ ان مالکوں کی جو اوسط گروتھ ہے وہ 6.1% ہے، اور ہماری جہاں سو کال ہم سارا کچھ کر بیٹھے ہیں اور سیاسی یہ معاشی استحکام لائیں ادھر 2.5%. تو یہ فیلئر نہیں ہے گورنمنٹ کا تو کیا ہے؟ 5 انہوں نے پلان بنا دیا ہے. صبح ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شام کو کون سی ٹاسک فورس بنا دی ہے، دوپہر کو کون سی ٹاسک فورس بنائی ہے اور رات کو کون سی ٹاسک فورس بنائی ہے. صبح ایک اور دھاگ دیتے ہیں کہ یہ لے جی اب کمیشن بنا دیا، اب کمیٹی بنا دیا. 20 کمیٹیاں، 20 کنسلٹنٹ جو ہیں ایک ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں. گدر مچا ہوا ہے یہاں پر. ان کو 5 پلانز ہیں، ان کا ایک پلان دوسرے سے نہیں ملتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. تو آپ پھر دیکھیں وہ نیچرلی پھر ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے پرائیویٹ سیکٹر، اور گروتھ جو ہے 2.5% آ رہی ہے. شاید وہ بھی نہ مل سکے، اور اگلے سال بھی 3% ہے. تو اس لیے پرفارمنس انگزائٹی تو ہے. تو جو جنہوں نے بھی یہ تیار کیا ہے سارا فارمولا پاکستان کے لیے، وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ جی ہم نے کیا کیا ہے. اور نیا بجٹ آنے کو ہے سر پہ، آئی ایم ایف کی اور کنڈیشنز ہیں. یہ تو سارے نکمے ثابت ہوئے ہیں. صرف یہ اشتہار چھاپ سکتے ہیں اخبار میں اور اخباروں کا منہ بند کر کے 60 صفحے کے اشتہار کے اس دفعہ اگلی دفعہ 120 صفحے کا بنا دیں گے. تصویریں لگانی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا سال کی تصویریں اکٹھی کر کے چھاپ دیں کہ جی یہ ترقی ہے ہماری، ماشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. ویری گڈ یار. فیصل واڈا نے کل جو گفتگو کی ہے کسی چینل میں نجی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا یہ سیاسی لاشیں ہیں، جس پہ مظہر عباس صاحب ہمارے ایک سینئر صحافی، انہوں نے کہا لاشیں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دفنانے کے لیے ہوتی ہیں. سسٹم کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے.
آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ جی میرے خیال میں اگر یہی پرفارمنس رہی اور نہ یہ ایف بی آر کو نہ یہ پاور سیکٹر کو دیکھیں، پاور سیکٹر کی جب انہوں نے بات کی کہ اصل میں اگر آپ فیول پرائس دنیا میں کم نہ ہوتی تو یہ پیکج دے ہی نہ سکتے. یہ ویسے ہی روٹین میں ہونا تھا. یہ جو 7 روپے 40 پیسے بتا رہے ہیں اس میں سے تقریباً جو 6 روپے ہیں وہ تو فیول پرائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سارے. 10 روپے جو پی ڈی ایل میں انہوں نے ڈالے ہیں اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ جو 8 روپے کم ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اکتوبر سے روکی ہوئی تھی انہوں نے، وہ 1 لاکھ دینے سے جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا نظر آیا. تو یہ تو 2 مہینے بعد اگر فرض کریں ٹرمپ کے ٹیرف جو ہیں وہ واپس لے لیتا ہے، جیسے اب 90 دن کے لیے انہوں نے ہولڈ کر دیا تو یہ گروتھ باقی واپس آ گئی تو یہ ساری فیول پرائس پھر چڑھ جائے گی، یہ سارا اٹھ جائے گا 2 مہینے کے بعد. میں آپ کو کہتا ہوں اگر یہ حکومت رہی تو ہم 5ویں سال میں بیٹھے ہوں گے اور اس وقت بھی یہ 2 مہینے کی چیپیاں لگا رہے ہوں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس مستقل مزاجی کا کوئی کسی قسم کا منصوبہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور اب یہ ایف بی آر میں سن لیں میری آخری بات، اب یہ ایف بی آر میں انسینٹیوز کا پروسیجر لے ہیں، اس کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ وہ ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. اور یہی مطلب میری بات مان گئے لیکن سلیقہ نہیں آتا ابھی تک بھی. اور یہی بات ان کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈسکوز میں آپ کو پاور سیکٹر میں 600 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے سالانہ، یہ روکے تو مزہ آئے گا. وہ سارے محکمے ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اب آ کے اگر وہ انسینٹیوز کی طرف جاتے ہیں وہ بھی اتنے پیچیدہ بنا دیا کہ وہ کامیابی نہیں ہو سکتے. لے جی ہم نے دانیال صاحب کا بھی فارمولا استعمال کر لیا. ایسے نہیں ہے آپ موچی کو لا کے آپریشن تھیٹر میں ڈال دیں کہ ابھی یہ بھی ٹانکے لگاتا تھا تو یہ آپ کا کر دیتا ہے جی اپینڈکس آپریشن. ایسے ہیں یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پالیسی فارمولیشن کے موچی ہیں. ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا کام لینا، یہ کیسے ہوگا؟ آئی پی پیز کا سرکولر ڈیٹ کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی مربوط پالیسی نہیں آئی. کچھ کو جو کہ ہلکی پھلکی آئی پی پیز تھی ان کے ساتھ تو آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، جو مین ہے وہ یوں کی توں ہے. یہ سرکولر ڈیٹ کیسے کم کریں گے آپ؟ آج تک آئی پی پیز کا جو ایک بنیادی چیز ہے جو ہر حکومت کہتی ہے ہم کرائیں گی، کوئی وہاں قدم نہیں بڑھاتا، وہ ان کے انرجی آڈٹ ہے. یہ سارے کے سارے بدنیتی کی بنیاد پر ان کا کام چل رہا ہے جتنا بھی ہے جنم دن سے. اور وہ جب آپ کو وہ پتا چلے گا تو پھر جن لوگوں نے یہ ساری اپروولز دی ان ساروں کے نام فائلوں پہ موجود ہے، پھر ان ساروں نے بھی اندر جانا ہے. اس وجہ سے انہوں نے چونکہ ایک بہت بڑا مافیا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ ساری اصل چیز جو روکی ہوئی ہے ایمی گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے لیے ہر 2 سال کے بعد کہتے ہیں نام سامنے لائے نا کن کے کون بینیفیشریز ہیں، کس کے نام. یہ عمران خان صاحب نے پہلے کمیٹی بنائی، یہی علی صاحب تھے اس وقت بھی، ٹھیک ہے. 2 مہینے کے بعد اس میں انرجی آڈٹ تھا پہلے ٹی او آرز میں. 2 مہینے کے بعد علی صاحب کو اس کا ہیڈ اتار دیا، نیپرا کو نکال دیا اور ٹی او آرز میں سے انرجی آڈٹ نکال دیا. اور ایک جو لینڈ کمیشن کا ہیڈ تھا جو سابق الیکشن کمیشن کے چیئر پرسن تھے ان کو لا کے اس کا جن کا پتہ نہ تھے ان کو لگا دیا. تو اس میں کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. پھر گونگلو سے مٹی جھاڑی انہوں نے. اس دفعہ پھر انرجی آڈٹ جو ہے وہ پی گئے تو ظاہری بات ہے پھر وہ تو نہیں ہونا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل جو گینز ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ پورا پاور بیچیں گے، یہ بیچ اس لیے نہیں رہے ہیں کیونکہ پاور چوری ہو رہی ہے، چوری یہ روک نہیں سک رہے ہیں تو پاور روکتے جا رہے ہیں. تو وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ تو پڑ رہے ہیں. تو جب آپ بیچ نہیں رہے ہیں تو وہ آپ پر میرے پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں تو بجلی کے بل آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو آپ کم کر لیں بے شک، لیکن اگر اصل میں آپ پھر بھی پاور نہ دے سکے تو چیزیں تو وہیں کی وہیں رہنی ہے. تو یہ ایسے ڈھکوسلا ہے، ان کی کوئی ایفیشنسی گینز نہیں ہے. اسی سٹیٹمنٹ میں جب انہوں نے 7 روپے 46 پیسے 41 پیسے بتائے بجلی کے، اسی میں یہ دوسرے لفظوں میں نیچے فائن پرنٹ میں پڑے مانے ہیں کہ جو پچھلے سال 590 ارب روپے کی چوری تھی وہ پہلے 7 مہینوں میں 600 ارب تک پہنچ بھی گئی ہے اس سال. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ہول آف گورنمنٹ اپروچ کہ تحصیلدار بھی لگا ہوا ہے، پٹواری بھی لگا ہوا ہے، ڈی سی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، ڈی پی او بھی لگا ہوا ہے، ادھر پھر لائن مین بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی لائن حاضر کر دیا، ڈسمس کر دیا، ایس ٹی اوز کو بھی ساروں کو، اور آخرکار اب ایم آئی اور آئی ایس آئی کو بھی ڈال دیا بیچ میں. رزلٹ 0. ٹھیک، اور بڑھ گیا. بہت بہت شکریہ دانیال صاحب. تھینک یو.